बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की जो अहम खबरें हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है इमरान खान को सजाए मौत का रास्ता किस तरह आला अदलिया के एक जज ने, ट्रायल कोर्ट के जज को ये दिखाया है, और ये फैसला क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर अदालत की एक और अंधेर नगरी और शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलने का ये मामला क्या है, ये भी बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, एक अमरीकी अहम शख्सियत जिसने आज पाकिस्तान में 4 जो सियासी कायदीन हैं अपनी अपनी जमातों के, उनसे मुलाकातें की हैं, और अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में इतना जो इंटरेस्ट जो है वो जो ले रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। और दूसरी तरफ इमरान खान ने साइफर के हवाले से जो पैगाम भेजे और अगले ही रोज़ अमेरिका की एक अहम शख्सियत का मिलना, क्या सियासी मंजरनामा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है। ये आप ही के शहर की एक अदालत है और इस अदालत के चीफ जस्टिस ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त के ऊपर। आमिर फारूक साहब ये कहते हैं कि जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मावनत करने वाले को मरकजी जुर्म की तरह ही देखा जाएगा। अदालती फैसले में ये कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में सजा उम्र कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तराजू में देखा जाएगा। अदालती फैसले में मजीद ये कहा गया कि बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्ज़िमान को अदालतें जमानत देने में एहतियात से काम लेती है, जबकि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो वो जमानत नहीं दे सकती। फैसले में यह भी कहा गया है कि अदालत जमानत मुस्तरद करके हदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। ये जो 4 हफ्ते वाला मामला है, ये तो खैर इसके ऊपर स्टे है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के फैसले में जो तफसीली फैसला था वो जारी नहीं किया गया था, एक शॉर्ट ऑर्डर था और उसके बाद ये तफसीली फैसला जारी किया गया राय साहब। और फिर डिवीजन बेंच ने उस वक्त तक स्टे नहीं दिया था, और दूसरी तरफ जो 4 हफ्ते वाली बात जो है वो अब शायद कंट्रोवर्शियल तो है ही, लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से समात पे समात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर फैसला डिवीजन बेंच का आना भी बाकी है। राय साहब, मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान से बाहर बैठकर जब मैंने इस फैसले को सुना तो जो पहला इंप्रेशन था कि आमिर फारूक साहब ने जानबूझकर इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है उन्हें घसीटा है इस केस के अंदर, और उन्होंने ताने बाने साइफर के मिलाने की कोशिश की है, और फिर इमरान खान के हवाले से उन्होंने एक जहन साजी की है ट्रायल कोर्ट के जज की कि आपने आइंदा किस किस्म का फैसला देना है। आपको भी यही लग रहा है? देखिए आशफी साहब, इसके अंदर 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं और एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी है। एक तो शाह महमूद कुरैशी का ये केस है, और चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने एक जलसे के दौरान साइफर के मुतल्लिक बात की, और जिस वक्त उन्होंने साइफर के मुतल्लिक बात की उस वक्त वो ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं थे। एक तरफ तो वो ये कहते हैं, और दूसरी जानिब इस बुनियाद पर इस जमानत को मुस्तरद करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब का हवाला देकर उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी भी उम्र कैद और इसी तरह सजाए मौत के मुल्जिम हैं, यानी उनके खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं, मुल्जिम का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि उनके खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं उसके तहत इमरान खान साहब को सजाए मौत या इसी तरह उम्र कैद हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अहम नुक्ता है जो पाकिस्तान की कानूनी बरादरी ने उठाया है, उनका ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक एक अलग केस चल रहा है, इमरान खान साहब के खिलाफ एक अलग केस चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी के केस में इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट को ये सुजेस्ट करना कि इमरान खान साहब का ट्रायल और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल
4 ہفتے میں مکمل کر کے آپ نے عمر قید یا سزائے موت سنانی ہے عمران خان صاحب کو۔ یہ ایک طرح سے جب سپیریئر کورٹ اس طرح کا فیصلہ دے تو اس کو ٹرائل کورٹ ایک ڈائریکٹو کے طور پر لیتے ہیں، یعنی جو آپ کی ماتحت عدلیہ ہے یہ اس کو ایک ہدایت کے طور پر لیتی ہے اور اس کا اثر لیتی ہے، اور اسی کے زیر اثر پھر اس کے فیصلے آتے ہیں۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب جن کے خلاف ان کی اپنی ہائی کورٹ سے عدم اعتماد کی تحریک آئی، 2 ججز نے ان کے خلاف عدم اعتماد کیا، تو جسٹس عامر فاروق اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں لیکن وہ 2 ججز کے فیصلوں کو ریورس نہیں کر سکتے، یعنی ایسا بینچ جس کے اندر 2 ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جسٹس عامر فاروق کا ایک رکنی بینچ ریورس نہیں کر سکتا، اور اس 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس سائفر کیس کو جس میں عمران خان صاحب کے متعلق یہ سجیسٹ کیا گیا کہ سزائے موت یا عمر قید ان کو دی جا سکتی ہے، اسی سائفر کیس کے جیل کے اندر ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے عملی طور پر۔ اس کے اوپر پہلے 16 نومبر تک سٹے تھا، پھر 20 نومبر تک سٹے تھا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں عملی طور پر کالعدم قرار دیا گیا، کیونکہ جن قوانین کا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے حوالہ دیا اس کے متعلق اٹارنی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور عملاً انہوں نے عدالت سے رائے فرار اختیار کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل قانونی تھا، اور جب یہ ٹرائل ہی غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر جو گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے وہ بھی کالعدم ہو گئے، جو بھی اب تک جرح ہوئی دونوں طرف سے وہ بھی کالعدم ہو گئی، اور اب تک جتنے بھی فیصلے آئے جج ابو الاسناد کی جانب سے عمران خان صاحب کے خلاف، جن میں ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ تھا، ان کے جعلی جوڈیشل ریمانڈ دینے کا فیصلہ تھا، ان کی ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ تھا، تو یہ تمام فیصلے بھی جیل ٹرائل کے کالعدم ہونے کے ساتھ ہی یہ بھی کالعدم ہو گئے۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیوں عمران خان صاحب کا ذکر کیا؟ لگتا یہ ہے کہ ان کو اپنے 2 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے فیصلوں کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ فیصلے انہوں نے اس طرح سے پرسیو کیے کہ یہ ان کے لیے کوئی سیٹ بیک تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان فیصلوں سے مبینہ طور پر ان کی کوئی سبکی ہوئی، اور جو باقی 2 ججز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے قانون کے تحت فیصلہ دیا، لیکن جسٹس عامر فاروق کو پاکستان کی پوری قانونی برادری کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریئیکشن کے طور پر یہ فیصلہ دیا، اور پھر یہ فیصلہ ہاشمی صاحب چھٹی والے دن جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظار کر لیتے۔ عام طور پر ہفتے والے دن، عام طور پر یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہفتے والے دن بھی فیصلے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں تھا، اس کے اندر کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ منڈے تک چلے جاتے، منڈے تک انتظار کر لیتے، لیکن انہوں نے 20 نومبر کی ڈیٹ، اصل میں اس کے پیچھے جو ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 20 نومبر کی ڈیٹ سے پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کے سامنے دوبارہ سے سائفر کا جو جیل ٹرائل ہے اس حوالے سے کیس لگنا ہے، اسی سماعت کے دوران جو نیب اس وقت غیر قانونی طور پر اپنی عدالت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی احتساب عدالت اور نیب جو نام نہاد تفتیش کر رہا ہے، وہ ٹرائل بھی اور وہ پوری عدالت جو جیل کے اندر لگتی ہے توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں، یہ بھی مکمل طور پر کالعدم ہو سکتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو کچھ 20 تاریخ کو ہونا تھا، یعنی صرف 48 گھنٹے کے بعد، منڈے تک شاید چیف جسٹس صاحب نے ویٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ 2 ججز کی جانب سے جب اس سائفر جیل ٹرائل کو مکمل کالعدم قرار دیا جائے تو اس کے بعد کوئی ایسا فیصلہ بھی آ جائے کہ جسٹس عامر فاروق کے پاس یہ آپشن نہ رہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے سزائے موت یا عمر قید کی یہ جو سزا ہے اس کو ریکمینڈ کر سکیں یا اس کو سجیسٹ کر سکیں۔ یعنی پاکستان کے جو نامور قانون دان ہیں وہ سر پیٹ کر رہ گئے ہیں کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے۔ کیس شاہ محمود قریشی کا، ذکر عمران خان صاحب کا، اسی طرح فیض آباد دھرنے کا جو کیس تھا اس کا تحریری فیصلہ جاری ہوا،
اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس میں عمران خان صاحب کا ذکر کر دیا کہ 9 مئی کے واقعات بھی فیض آباد دھرنے جیسے واقعات میں ذمہ داروں کا تعین نہ کرنے کی وجہ سے یا ان کو سزائیں نہ دینے کی وجہ سے ہوئے. تو لگتا یہ ہے کہ پورا جو نظام ہے اس کو ہائی جیک کر کے، تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ اور ناکام ریاست ہے. ویورز ناراض ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا شواہد ہوں گے اس بات کے کہ جہاں پر عدالتیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ، عزت مآب جسٹس عامر فاروق صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگرچہ فیصلے دیتے ہیں، ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. پشاور ہائی کورٹ فیصلے دیتی ہے، ان کے میرٹ پر دیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس سے زیادہ اندھیر نگری کیا ہو سکتی ہے؟ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو داد بھی دینی چاہیے کہ شاہ محمود قریشی کے کیس میں کیسے انہوں نے عمران خان صاحب کو بیچ میں لے کے آگے. اب اس کے اندر ایک اور جو عدالتی معاملہ ہے، اس کے اندر کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے ہیں. یعنی القادر ٹرسٹ کیس کے کچھ ڈاکومنٹس بھی سامنے آئے ہیں، اور اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں گے کہ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایک اسکرین شاٹ بھی ہماری اسکرین کے اوپر چلائیں. یہ ڈاکومنٹس میرے پاس بھی موجود ہیں. تو یہ جو ہاشمی صاحب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ڈاکومنٹس آئے ہیں، اس کے اندر 2 چیزیں بڑے واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں، اور ان 2 چیزوں سے یا ان 2 پوائنٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ القادر ٹرسٹ کیس میں لگائے گئے الزامات میں مکمل طور پر بے گناہ ہیں. ان کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے اندر بہت واضح انداز میں، پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ ہائی لائٹ بھی کریں، اس کو تھوڑا میگنیفائر کا ایفیکٹ لگا کے ہائی لائٹ کریں. اس کے اندر بڑے واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، کسی قسم کی کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، کسی قسم کا کوئی بھی لین دین جو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ہوگا اس میں ٹرسٹی کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اس کے بعد اس کے اندر ایک اور چک ہے کہ القادر یونیورسٹی کے جو انتظامات ہیں یہ ایک بورڈ چلائے گا. تمام لین دین کا معاملہ ایک بورڈ جو ہے وہ دیکھے گا، جتنے مالی معاملات ہیں وہ ایک بورڈ دیکھے گا، اور اس بورڈ کے ممبر عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ نہیں ہیں. اسی ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کل یہ یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے، اگر یہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جو ٹرسٹ ہے یا یہ جو زمین ہے، جو پورا پروجیکٹ ہے، یہ کسی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا پلان بنایا گیا تھا کہ چلیں یہ کبھی فلاپ ہو گیا تو اونے پونے داموں کوئی بشرا بی بی صاحبہ کو یا عمران خان صاحب اس کو خرید لیں گے. تو اتنا اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک بھی یعنی ایسی شک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کو کوئی فائدہ، مالی فائدہ پہنچ سکتا ہو. اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کا ایک مذہبی اور روحانی ایک ان کا طبیعت کا ایک مزاج ہے. ان کی اور عمران خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جائے جس کے اندر اسلامی، روحانی اور ساتھ جدید طرز کی تعلیم دی جائے. تو بجائے اس کے کہ ایک اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کیا جاتا، اس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس عمران خان صاحب پر، بشرا بی بی صاحبہ پر ڈال دیا گیا. اور ابھی تک ایک بھی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک پینی بھی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، ان کے کسی عزیز کے اکاؤنٹ میں یا بشرا بی بی صاحبہ کے کسی عزیز کے اکاؤنٹ میں گئی. یہ پوری کی پوری رقم جو ہے یہ ایز اٹ از سپریم کورٹ کے پاس گئی. تو اس وجہ سے یہ جو اب نئے ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں، اس سے تو القادر ٹرسٹ کیس بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے وہ شاید اسی وجہ سے سنایا کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت جو کہ 22 نومبر کو فکس ہوئی ہے، یہ ضمانت یقینی ہے، کیونکہ جسٹس طارق کے متعلق یہ تاثر ہونے کے باوجود کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف شاید جائیں، لیکن وہ بھی سائفر کیس میں قانونی مارین کے مطابق عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی جج سائفر جیسے بوگس کیس میں خان صاحب کی ضمانت مسترد کرے گا تو اس کی ساکھ پر بڑے سنگین نوعیت کے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اچھا رائے صاحب،
پاکستان میں امریکہ کی مداخلت ہمیشہ سے رہی، اور سائفر کیس جس مداخلت کا ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے عمران خان صاحب کا یہی مقدمہ، اور پھر عمران خان نے اس معاملے کو اب امریکہ کی عدالتوں میں اٹھانے کی بات بھی کی ہے۔ امریکہ نے اپنی جو ہفتہ وار بریفنگز میں جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے حالات سے اور اندرونی معاملات سے اور عدالتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ راز صاحب، آج ایک انہونی یہ ہوئی ہے کہ امریکی سفیر جا کر ایک مجرم سے ملے جس کی سزا کو معطل کروایا گیا۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اس حیثیت میں تو اگر دیکھا جائے تو عمران خان تو ایک ملزم ہے، تو کیا امریکی حکام یا امریکی سفیر انہیں ملیں گے جا کر؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر جو امریکی سفیر کی نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں عام انتخابات، غزہ پر اسرائیلی بمباری اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، یہ خبر پاکستان کے میڈیا پر لگی ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے جی کہ پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال خصوصاً عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو بھی کی گئی، اور پھر ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان پختہ اور مستحکم شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ امریکی سفیر اور نواز شریف نے تجارت، معیشت، موسمیاتی تغیر، اس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یعنی موسم اور نواز شریف، یہ بات رائے صاحب کچھ ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی طرح کی ایک اور ملاقات بھی امریکی سفیر نے جہانگیر ترین صاحب سے کی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب شاید آئندہ حکومت کے اندر ان کی جماعت کو انہیں حصہ ملنے جا رہا ہے۔ یہ ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے اندر ان جماعتوں کی طرف جانا جو آئندہ حکومت بنائیں گے، یا ان کی آشیرواد سے یا ان کی سپورٹ سے۔ پھر رائے صاحب اس کے اندر ایک اور جو چیز ہضم نہیں ہو رہی، وہ امریکی سفیر جا کر یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ملے۔ پھر چوتھی ملاقات برٹش ہائی کمشنر کی آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی ہے۔ یہ تمام ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف عمران خان، میں تو یہ کہتا ہوں رائے صاحب کہ عمران خان کو بھی جا کر جیل میں ملیں، اور اگر آپ کا واقعی سیاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہیں کہ انتخابات کے حوالے سے آپ کا پاکستان میں انتخابات سے کیا لینا دینا ہے، اور وہ انتخابات جو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں رائے صاحب ان کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکی سفیر صاحب ہر اس شخص سے مل رہے ہیں جو انتخابات کے اندر اپنا کردار جو ہے ادا کر سکتا ہے، اور پھر انہوں نے یہ جو نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ ریاکشن بھی آیا، اور انہوں نے نواز شریف سے ملاقات پاکستان کے اندرونی معاملات میں اسے سنگین نوعیت کی مداخلت جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ راز صاحب، پھر دوسری طرف یہ مداخلت تو ہو رہی ہے، اور مداخلت ہمیشہ سے پاکستان میں ہوتی رہی ہے، لیکن میرے لیے شاید یا ہمارے سننے والوں کے لیے یہ چیز اتنی اہم نہیں ہوگی جتنی ان حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب کنونشنز کی کہانی، اور کنونشنز جو ہیں یہ پوری قوم کو اور خاص طور پر نون لیگ کو، نون لیگ کے پیار کرنے والوں کو، نون لیگ کے دوستوں کو، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی حیران کر رہی ہے۔ میں آج کمپیریزن کر رہا تھا جو پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشنز ہیں ان کا بلاول کے جلسوں سے، تو رائے صاحب مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ جتنی عوام ہمیں بلاول کے جلسوں میں نظر آئی، کوٹ ان کوٹ، جب آپ کو کسی قسم کا ریاست کی طرف سے کوئی تشدد کا سامنا نہیں ہے، کارروائیاں آپ کے خلاف نہیں ہو رہی، جتنی سپورٹ اور جتنی عوام مجھے ان جلسوں میں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کارنرز میٹنگز کے اندر اور پھر ان کنونشنز کے اندر نظر آ رہی ہے۔ کوئی اور گرفتاری ہونے جا رہی ہے، کنونشنز یہ بتا رہے ہیں، یا پھر یہی نتائج ہم الیکشن کے اندر عوام اپنا غم و غصہ اس حکومت اور پچھلی حکومت، 16 ماہ کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، شہباز کی حکومت، یعنی 13-14 جماعتوں کی جو حکومت تھی، اس پر بھرپور طریقے سے یہ غصہ جو نکالیں گے؟ رائے صاحب دیکھیں، ایک اور بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہی، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی حکمت عملی یا عمران خان صاحب کا پیغام، اس کے باوجود کہ وہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی شخصیت ملاقات کے لیے جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی اور اس شخصیت کی جاسوسوں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے،
لیکن سم ہاؤ عمران خان صاحب کا پیغام اس کے باوجود باہر آ جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت کی، اس میں عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی کہ جس طریقے سے قوم نے خوف کے بت توڑے ہیں، اور اپنے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ میں بدترین حالات میں یہاں رہنے کے باوجود کبھی بھی ان کے اوپر اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرتا، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے یہاں کن حالات میں رکھا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری الیکشن کیمپین یہ اب شروع کر دی جائے، پی ٹی آئی کے جلسے بھی شروع کیے جائیں، اور اگر پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے تو چلیں یہ ایک فیلڈ جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، فیلڈ جو آپ کا ناکام عدالتی نظام ہے، لیکن اس کے باوجود عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ لیکن ٹائم اتنا کم ہے اب الیکشن کے اندر کہ ہر صورت میں الیکشن کیے جائیں، الیکشن کی کیمپین کی جائے۔ تو اس کے بعد ہاشمی صاحب جو کچھ کے پی میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کے پی کے اندر ورکر کنونشن چارسدہ میں خاص طور پر صرف ورکر کنونشنز کے نام پر یہ ایک گیدرنگ کی گئی تھی، اور اس میں بھی لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہاں سے یہ گرفتار کر لیے جائیں گے، لوگوں کو پتا تھا کہ بغاوت کے مقدمے درج ہو جائیں گے، لوگوں کو پتا تھا کہ پولیس والے ان کی جمع پونجی جب ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ جمع پونجی بھی لوٹ لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اتنے منظم طریقے سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے کہ اگر اس جلسے کے مناظر دیکھے جائیں، شیر افضل مروت کو تو سٹیج پر جگہ ہی نہیں ملی، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ وہ سٹیج کے اوپر بھی لوگ ہی لوگ آ گئے، اور انہوں نے ڈائس کے اوپر چڑھ کے تقریر کی، ڈائس کے اوپر چڑھ کر تقریر کرنی پڑی۔ اور بلاول زرداری کا جو آپ نے ذکر کیا، بلاول زرداری کی جلسیوں سے زیادہ جہاں پر وہ سندھ حکومت کے وسائل، سندھ پولیس ریاستی وسائل بھی استعمال کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑی گیدرنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کے اندر ہو گئی۔ اب اس سے آپ یہ امیجن کریں کہ اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور عوام جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو کھل کر سپورٹ کرنے دیا جائے تو پھر کس قسم کا سونامی آئے گا۔ کیونکہ مانسیرا کے اندر بھی ہم نے یہی حالات دیکھے، پورا دن کریک ڈاؤن ہوا، اس کے باوجود مانسیرا میں پی ٹی آئی نے ایک بڑا کامیاب جو سیاسی پاور شو ہے وہ مانسیرا کے اندر بھی کیا، اور مانسیرا کے متعلق نواز شریف، کیپٹن صفدر، اور اسی طرح جو نواز شریف کی نام نہاد کے پی کی نون لیگ کی تنظیم ہے وہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ پورا جو ہزارہ کا علاقہ ہے، مانسیرا، ایبٹ آباد، یہ تو ان کا اپنا کوئی گڑھ ہے، لیکن وہاں پر عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس نے ایک بڑا پاورفل شو کیا۔ اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے جو 403 کے قریب رہنما جبر کے تحت الگ کیے گئے ہیں تحریک انصاف سے، جو تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جیل کے اندر ہے، جس نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ چودھری پرویز الہی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سیاست کرتے رہے، ان کو بھی 13 مرتبہ اغوا کیا گیا، اور اب انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے چودھری پرویز الہی نے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کی مقبولیت پر مہر ثبت ہو گئی، اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو کالعدم کرنے کا یہ جو پلان ہے اس کو شاید الیکشن کے بالکل قریب جا کے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، تاکہ سپریم کورٹ میں جب پٹیشن جائے تو سپریم کورٹ یہ بہانہ بنا لے کہ اتنی جلدی تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ آ نہیں سکتا تھا۔ بعد میں بے شک تحریک انصاف کا کالعدم ہونے کا سٹیٹس ختم کر دیں، لیکن مین وائل تو الیکشن ہو جائے گا۔ اور شیر افضل مروت کے اوپر کے پی کے اندر بھی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی ہے، اسلام آباد میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہیں۔ تو اس وقت وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور پوری پلاننگ یہ نظر آ رہی ہے کہ شیر افضل مروت کو بھی گرفتار کیا جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ بھی ہے، اور وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے یہ حکمت عملی بھی بنائی ہے کہ الیکشن کیمپین کے اندر جب وہ جیل کے اندر ہوں گے تو کیمپین کیسے چلے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہت سی بڑی مؤثر ریکارڈڈ تقریریں ہیں، وہ تقریریں ان جلسوں میں چلائی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ جتنے عمران خان صاحب نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں امیدوار کھڑے کرنے ہیں، ان میں سے اچھی خاصی تعداد میں وکلاء بھی ہو سکتے ہیں،
اور پھر کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر تو وکلا ہوں گے. تو شیر افضل مروت کو اب تک گرفتار کر لیا جاتا، لیکن جو وکلا کا ایک ریئیکشن آ سکتا ہے اس کے اوپر، صرف اس وجہ سے ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف، جیسے علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو سب سے زیادہ قدر ہے کہ لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کے وکلاء کو دھمکانے، ان کی جان لینے کی کوشش کرنے کے باوجود، لطیف کھوسہ کے گھر حملے کرنے کے باوجود، ان کے وکلاء بڑی دلیری کے ساتھ ان کا کیس لڑ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ ان کے وکلاء کو پتا ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں سے کس کس قسم کی کالز آتی ہیں، کس قسم کے پیغامات آتے ہیں. نعیم پنجوتا کے خلاف آپ دیکھیں کہ کال اپ نوٹس آ گیا تھا اور ان کو ایک بریف پیریڈ کے لیے کسٹڈی میں بھی لیا گیا تھا. لیکن اس پریشر کے اندر بھی جب عدالتیں بھی ان کے شاندار دلائل کے باوجود پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے نہیں دے رہی، تو ان وکلاء نے عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے بڑا شاندار کام کیا. اچھا راجہ صاحب، ایک اور عدالت اور ایک اور اندھیر نگری جہاں سے یہ فیصلہ آیا، آشیانہ کیس کے اندر آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف سمیت تمام 10 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے. فواد حسن فواد تو خیر آج کل وہ نگران وزیر نجکاری غالباً ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ جو حکومت کے اندر شامل رہے یا پھر جن کے اس وقت پیار کرنے والے پاکستان میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے جو اس وقت ہمیں شہباز شریف صاحب پر نظر آ رہی ہیں. راجہ صاحب، جج ملک علی ذوالقرنین نے آشیانہ اقبال کیس کے اندر یہ فیصلہ سنایا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر ملزمان کو ریفرنس سے بری کرتے ہیں. شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف آشیانہ ریفرنس 2018 میں دائر کیا گیا، جس میں بیوروکریٹس بھی نامزد کیے گئے. عدالت نے اس ریفرنس میں جن تمام ملزمان کو بری کیا ہے، فواد حسن فواد ہیں، احد چیمہ ہیں، شاہد شفیق ہیں، بلال کدوائی ہیں، امتیاز حیدر، اسرار سعید اور عارف بٹ جو حزب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 2 مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو پہلے ہی ریفرنس سے بری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. 16,000 غریب شہریوں نے اس 61 کروڑ پہ اس میں جمع کروائے تھے، اور کمپنیوں کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کو اس کا ایک بڑا نقصان جو ہے اٹھانا پڑا. راجہ صاحب، یہ تو اندھیر نگری ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پروسیکیوشن نے پیش ہو کر کہا کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کا اس پہ اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب اس کے اندر جو دوسری راجہ صاحب جو چیز ہے وہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ جب تک آپ صاف نہیں ہوں گے، شفاف نہیں ہوں گے، تو پھر آپ بڑی کرسی پر کس طرح بیٹھیں گے. نیب اور نگران حکومت اسے کہیں، بلکہ نیب اور ہاؤس آف شریف جو گٹھ جوڑ ہے، مجھے تو کم از کم یہی نظر آ رہا ہے. راجہ صاحب، اس پہ نا ایک اور بھی کام ہوا، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کمنٹ کریں. نون لیگ نے، چونکہ جب آپ کا ماضی جو ہے وہ صاف ہوتا جا رہا ہے تو اب آپ مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے مستقبل کی ایک خبر جو ہے وہ دی ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 125 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون ہر صورت میں جیتے گی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر حلقے میں ہمیں 1 سے زائد چوائسز میسر ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے کارکنان اور لیڈرز نے الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. اگلے ہفتے سے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کا آغاز کریں گے اور ہر ڈویژن کو علیحدہ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا. نواز شریف صاحب جلسے کب کریں گے یہ نہیں معلوم، اور نہ ہی اس طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی قسم کی توجہ دے رہی ہے. رائے صاحب، اچھا عاشق صاحب، اگر 125 نشستیں، اس کے اندر ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے. 125 نشستیں جو دعویٰ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ نون لیگ پنجاب سے حاصل کرے گی، تو پھر انہوں نے پنجاب میں سپریم کورٹ نے جب الیکشن کا حکم دیا تھا تو انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروایا؟ شہباز شریف پر توہین عدالت کی تلوار لٹکتی رہی. ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہونے کے در پہ تھی، وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی قیمت پر الیکشن نہیں کروایا. یعنی انہوں نے نااہل ہونا قبول کر لیا کہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا تو نااہل ہو جائیں گے لیکن الیکشن نہیں کروائیں گے. اس وجہ سے الیکشن نہیں کروایا کہ ان کو پتا تھا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی ان کے خلاف کلین سویپ کر دے گی. تو جس وقت انہوں نے پنجاب میں الیکشن نہیں کروایا، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے پنجاب میں کون سی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہائی ہیں. یعنی
اپنا جو ان کا ایک جعلی حکومت آئی تھی شہباز شریف کی، جس کے یہ ضمنی الیکشن بھی ہار گئے، تو اس کے بعد نگران حکومت نے جو کاکڑ صاحب کی حکومت ہے اور شہباز شریف کی اس سے پہلی حکومت، انہوں نے پنجاب کے اندر کیا ایسا کام کیا ہے کہ اب ان کی 125 نشستیں آ جائیں گی۔ ان کی اصل نشستیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں پورے پنجاب سے 25 کے قریب 24-25 نشستیں بنتی ہیں نون لیگ کی۔ ان کا اپنا انٹرنل سروے، اس کے متعلق میرے پاس معلومات ہیں۔ اس انٹرنل سروے میں یہ بتایا گیا کہ 64 سے 66% نشستیں پنجاب کی عمران خان صاحب، اس کے باوجود کہ وہ جیل میں ہیں اور تحریک انصاف کو جس قسم کے جبر کا سامنا ہے، تو منصفانہ الیکشن ہوئے۔ صرف الیکشن ڈے پر اگر ریگنگ نہ ہوئی، پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، تو صرف اگر الیکشن ڈے کے اوپر بھی ریگنگ نہیں ہوتی تو تب بھی عمران خان صاحب صرف پنجاب سے 64 سے 66% نشستیں حاصل کر لیں گے۔ یہ ان کا اپنا انٹرنل سروے کہہ رہا ہے۔ اب جو انہوں نے 125 کا فگر دیا ہے، تو ان کو کیا چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ آپ کو 125 نشستیں دیں گے؟ کیا کسی اور جانب سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 125 نشستیں دیں گے، یا یہ خود ہی چیف الیکشن کمشنر، پریزائڈنگ آفیسر، چیف جسٹس، یہ سب کچھ خود ہی بن گئے ہیں؟ اور دوسرا، جو آپ نے شہباز شریف کے عاشیانہ کیس کے متعلق بات کی، تو پھر شہباز شریف کو، عمران خان صاحب کو تو بوگس ترین کیسز میں سزائیں، شہباز شریف کو ریلیف پر ریلیف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کو، مریم نواز کو، رانا ثناء اللہ کو، نواز شریف کو بھی سپریم کورٹ کے بینچ کا حصہ بنایا جائے، ان کو بھی جج بنا دیا جائے، احتساب عدالتوں میں بھی انہی کے رشتہ داروں کو جج بنا دیا جائے، ہائی کورٹس میں بھی ان کے جج بٹھا دیے جائیں، ان کو خود جج بنا کر بٹھا دیا جائے، کیونکہ اس وقت جب ان کے حق میں ہی سارے فیصلے آنے ہیں، تو پھر یہ عدالتوں کا انتظام کرنا، ججز کو تنخواہیں دینا، عدالتی اخراجات کرنا، یہ تو ایک فضول ایکسرسائز ہے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ شریف خاندان کے سپرد کر دیں آپ عدلیہ باضابطہ طور پر۔